अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी आज लास्ट एपिसोड है और यकीनन आपको ये नावल बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड शुरू करने से पहले वही आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। और इसके साथ ही छोटी सी एक और भी रिक्वेस्ट कि थोड़ी सी तबीयत और गला ख़राब है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सेहत दे। चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। दरमियान में कहीं कहीं कुछ शों शां की आवाज़ें आए तो उस पर भी दरगुजर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी फ्लू हो रहा है मुझे। ये सब कैसे और क्यों हुआ है इसका जवाब बाबा ही दे सकते हैं और इसका हल भी यकीनन इनके पास होगा। जाकिर का अंदाज पुरसोच था और नैना सोच रही थी जब से वो यहाँ आई है सिर्फ मुश्किलात में ही गिरफ्तार है। काश कल वो काशान की बात मान जाती और वो यहाँ से निकल जाते, मगर अब वक्त गुजर गया था। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं था। अब इस मुश्किल का हल सोचना था क्योंकि अब काशान ने तो कुछ करना नहीं था। बाबा के पास चलते हैं। जाकिर ने बाबा के हुजरे की तरफ कदम बढ़ाए। काफी देर वो हुजरे के दरवाजे पर खड़े रहे मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जाकिर ने मजबूरन आहिस्ता से दरवाज़ा वा किया और अंदर झांका तो हुजरा खाली था। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खाली कमरा इनका मुंह चढ़ा रहा था। जाकिर फौरन इनके शागिर्द के कमरे की तरफ गया और वहाँ जाकर मालूम हुआ कि आज ही बाबा किसी गांव में दम की घर से गए हुए हैं। ऐसा लगा बाबा अपने साथ काशान की यादाश्त भी ले गए हैं। नैना उदास सी हो गई। वो लोग मायूस से कमरे में आए। अब वहाँ काशान नहीं था। पूरे घर में ढूंढ लिया मगर वो गायब था। नैना तो सही मानों में सर पकड़ कर बैठ गई थी। अजीब सी सूरत हाल से काशान ने दो चार किया हुआ था। जाकिर भी बेबसी महसूस कर रहा था। मसला ये था वो लोग मुसाफिर थे, वो यहाँ किसी को जानते नहीं थे। जाकिर इसे बाहर ढूंढने चलो। नैना बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। नैना कहाँ जाकर ढूंढेंगी, वो न जाने किस कोने में चला गया है। वो जन्नात में से है, अभी इधर तो कभी उधर। वो एक पल को थामा। काशान ने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती है। काश हमें पहले से मालूम हो जाता तो ये सब ना होता। लेकिन वही बात, अब इस पछताने से कुछ हासिल नहीं होना था। अब गलती को सुधारना था जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते। जाकर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, मैं इसकी तलाश में जा रही हूँ। नैना ये कहकर बाहर आ गई। जाकर भी इसके पीछे आ गया था। वो दोनों खामोशी से न जाने कहाँ चले जा रहे थे, लेकिन नैना ने ठान लिया था कि काशान को लेकर ही वापस आएगी। गली से निकलकर वो दोनों खेतों की सीमत आ गए थे। जाकर नैना को फॉलो कर रहा था। जहां वो जा रही थी इसके पीछे हो लेता, क्योंकि वो कहाँ था कुछ अंदाजा नहीं था। हो सकता है इसका दिमाग कुछ देर के लिए मुतासर हुआ हो। टाइम पूरा होने के बाद वो खुद ही वापस आ जाए। तुम इसे आवाजें देती रहो। नैना का भी अब यही ख्याल था। वो दिल ही दिल में इसे मुसलसल पुकार रही थी। इसका दिल कहता था कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। खेतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ फसल लहरा रही थी। नैना का दिल किया काश वो इस वक्त इसके पास होता, लेकिन वो सिर्फ सोच ही थी। वो दोनों चलते चलते न जाने कहाँ निकल गए थे। नैना, जाकिर ने इसे चीख कर आवाज दी। नैना झटके से मुड़ी। हाँ, बस हमें वापस जाना चाहिए। रियासत में भी इंतशार है, हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। जाकिर ने फिक्रमंदी से कहा, मगर नैना को किसी बात की परवाह नहीं थी। जाकिर, हम इस वक्त सिर्फ काशान को तलाश करना है। वो किस हाल में होगा न जाने। वो जख्मी था, न जाने वो किस हाल में होगा। वो जख्मी था, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा फिर रहा होगा। नैना की अलग ही सोच थी। वो अब जंगल के हिस्से में दाखिल हो चुके थे। मेरा दिल कह रहा है वो यकीनन यहीं कहीं होगा। नैना ने पूरे वसूख से जाकिर को देखते हुए कहा तो जाकिर भी इसके यकीन पर यकीन करने लगा और आगे बढ़ता गया। नैना, इन जंगलात में डाकू भी छुपे होते हैं, हमें एहतियात की जरूरत है। जाकिर चारों तरफ देख रहा था मगर नैना को इस वक्त सिर्फ काशान की फिक्र थी, बाकी तो वो हर बात भूल चुकी थी। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें किसी चीज का एहसास हुआ। वो दोनों चौंक गए। नैना को लगा कि कोई जंगली जानवर उनके ताक़ुब में है और जाकिर को लगा कि कोई डाकू, मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि जिस चीज से उनका सामना होने वाला था वो उनके गुमान में भी नहीं थी। दोनों को अजीब फड़फड़ाहट की आवाजें आ रही थी। नैना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसके दिल ने किसी अनहोनी का लाम दे दिया था और बहुत मोहतात कदम रख रहे थे, मगर सरपराई मुसीबत से वो अनजान थे। इनके कदम बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहे थे और अगले ही पल उन्हें लगा कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे, जैसे कोई जलजला आ गया हो।
چاروں جانب سے ایسی آندھی چلی کہ انہیں لگا وہ اڑ جائیں گے۔ نینا نے بہت مضبوطی سے درخت کو پکڑ لیا تھا، ورنہ گمان تھا کہ وہ آندھی کے ساتھ ہی کہیں دور جا گرے گی۔ آنکھوں میں بھی کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی، مٹی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی، مٹی بھی ایسی کہ جیسے کسی نے مرچیں گھول دی ہوں، اور ابھی آندھی زور و شور سے اپنے جوبن پر ہی تھی کہ ایسی آوازیں، خوفناک ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے بس اب دل ہی پھٹ جائے گا۔ آواز آندھی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے آ کر شعلہ بلند ہوا اور نینا کی سمت بڑھا۔ نینا جل کر خاکستار ہو جاتی اگر بر وقت جا کر نینا کو وہاں سے دھکا نہ دے کر دور نہ گرا دیتا۔ وہ شعلہ اس درخت کو جلا چکا تھا جسے نینا نے سہارے کے لیے پکڑا ہوا تھا۔ خوف سے نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ ذاکر اسے 1 فٹ دور تھا۔ ذاکر نے ایک بار پھر نینا کی جان بچائی تھی۔ وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اس آندھی کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کھڑے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد چمگادڑوں کا حملہ ہوا۔ نینا کی چیخیں نکل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ چمگادڑ نہ جانے ایک دم کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ ایسا خوف تھا جو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ چمگادڑ اس کا سارا گوشت نوچ لیں گے۔ نینا، اب ذاکر کی آواز قریب سے سنائی دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی آواز میں نینا کے لیے بہت فکر مندی تھی۔ ان حالات میں بھی اسے صرف نینا کا ہی خیال تھا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دعا تھی اگر آج ان کا آخری وقت ہے تو نینا سے پہلے اس کی جان نکلے۔ میں ٹھیک ہوں، نینا نے بمشکل جواب دیا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، لیکن ابھی مصیبت دور نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ مسلسل ذاکر اور نینا کی طرف برس رہے تھے۔ ایک پتھر زور سے نینا کے سر پر آ لگا اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذاکر نے فوراً اپنا ہاتھ نینا کی طرف بڑھایا تاکہ اسے کوئی پتھر نہ لگ سکے۔ نہ جانے وہ کیسے اس برستے پتھروں سے محفوظ رہا۔ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ آندھی تھمی تو وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر نینا لڑکھڑا گئی۔ ذاکر نے اسے فوراً تھاما۔ بس کچھ قدم کے فاصلے پر موت کھڑی تھی۔ سامنے خوفناک شکل کے لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے اور درمیان میں آگ جلی ہوئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ اوپر اور ایک آنکھ کچھ نیچے تھی۔ دونوں آنکھوں کا سائز بھی چھوٹا بڑا تھا۔ ناک اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ سب کی شکل ایک جیسی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے جڑواں ہوں۔ ویسے ایسی کسی صورتحال میں انسان تو ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ کوئی عام انسان دیکھ لیتا تو یقیناً دل کا دورہ پڑ جاتا اور جان سے جاتا۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا جیسے سردیوں میں سب ہاتھ سیکتے ہیں، اور ان کے درمیان میں صرف ایک ایسا تھا جو ان سب سے مختلف تھا، جس کی نظریں صرف جلتی ہوئی آگ پر تھی۔ وہ سارے ماحول سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، یعنی جو کچھ ہو رہا تھا اسے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور وہ کاشان تھا۔ نینا اور ذاکر کاشان کو دیکھ رہے تھے اور کاشان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نینا نے ذاکر کو دیکھا۔ ہم بہت بورے پس چکے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ذاکر نے اسے تسلی دی۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نینا کا دل اس وقت ڈوب رہا تھا۔ مسیحا دشمنوں میں جا بیٹھا تھا، کیونکہ اس بیچارے کو تو کچھ یاد ہی نہیں نا۔ نینا نے بے اختیار اوپر کی جانب دیکھا۔ اب وہ سب خوفناک شکلیں لیے مڑ کر دونوں کو دیکھ رہے تھے اور کہکا لگا رہے تھے۔ دونوں کی طرف قدم بڑھا چکے تھے، اور کاشان اس سب سے انجان آگ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا اور نینا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہی نہیں۔ شام کے قریب بابا واپس لوٹے۔ جب وہاں کوئی جنات کا مسئلہ تھا اس لیے انہیں اچانک سے جانا پڑا تھا۔ بابا تھک گئے تھے۔ پانی پی کر ابھی وہ آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ان کا شاگرد حاضر ہو گیا۔ بابا جی فوراً متوجہ ہوئے، کیونکہ اس طرح وہ آتا نہیں تھا۔ بابا، آپ کو ایک ضروری پیغام دینا تھا۔ بہت عاجزی سے اس نے بابا کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہا۔ کس کا پیغام بچہ؟ بابا، ذاکر نے آپ کے لیے پیغام دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس مریض کی یادداشت چلی گئی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں گے کہ ہم اسے ڈھونڈنے نکلیں؟ پیغام دیکھ کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ جاؤ پانی کا گلاس لے کر، میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ نہ جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈ رہے، مارے پھر رہے ہوں گے۔
بابا کے حکم پر وہ فوراً پانی کا گلاس لینے چل دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اگرچہ بابا بہت تھکے ہوئے تھے لیکن ان کی مدد کے لیے فوراً اٹھ بیٹھے اور آنکھ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ ان دونوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ نینا ذاکر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن جو ہونا تھا بہت خوفناک ہونا تھا۔ بہت نازک صورتحال تھی۔ نینا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ پیچھے سے اس پر حملہ ہونے والا ہے، اور اچانک سے کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ایک زوردار چیخ نینا کے منہ سے بلند ہوئی۔ ایسا لگا کہ کسی جلتے شعلے نے اسے چھو لیا ہو۔ لمبے ناخن اس کی گردن پر نشان بنا رہے تھے۔ ذاکر فوراً اس کی طرف لپکا۔ نینا! وہ چیختا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ ذاکر کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تکلیف سے اس کی چیخ رک نہیں رہی تھی۔ اب وہ درندہ اپنے لمبے دانت نینا کی گردن پر گاڑنے لگا تھا۔ تازہ خون کی خوشبو اس کو پاگل بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ایسا گوشت ملنے والا تھا کہ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ ذاکر تیر کی تیزی سے نینا کے پاس پہنچا اور اس بھیڑیے سے آزاد کروایا، اور اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ ذاکر نے نینا کا ہاتھ تھاما اور دوڑنا چاہا، لیکن دوسرا درندہ ذاکر پر حملہ کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کاشان ہوا میں اڑتا ہوا کسی طوفان کی طرح اس مخلوق پر جھپٹا تھا جو نینا کو نیچے زندگی گرائے اس کے اوپر آ کر اس کی گردن مروڑ دینا چاہتا تھا۔ کاشان کے ایک حملے سے اس درندے کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کاشان کی فوج نہ جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آئی۔ وہ سب ان درندوں کو روند رہے تھے۔ فضا میں دھواں ہی دھواں چھا گیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کاشان نے نینا کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ نینا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے جنات سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ نینا سختی سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا، سب کچھ واضح ہونے لگا، اور تب نینا کو ذاکر کا خیال آیا۔ کاشان! وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ذاکر کہاں ہے؟ کاشان بھی چونک اٹھا، اور اسے وہ ایک درخت کے پاس گرا ہوا نظر آیا۔ کاشان پھرتی سے اس کی طرف بھاگا، اور نینا سے تو اٹھا تک نہیں گیا۔ وہ دور سے دیکھ کر ہی جان چکی تھی کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ نینا دم سادے وہاں دیکھ رہی تھی جہاں ذاکر تھا۔ نینا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ نینا کو اپنی دنیا ہلتی ہوئی کچھ محسوس ہوئی۔ کاشان نے ذاکر کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نینا بہت دقت سے اٹھی۔ ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ قدم من کے ہو رہے تھے۔ ذاکر کی آواز نینا کے کان میں گونج رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ دشمنوں سے اسے بچا رہا تھا، اور اب بے خبر سویا ہوا تھا۔ نینا اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی وہاں تک لے گئی جہاں ذاکر کا وجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پر تھا، اور گرنے کے انداز میں وہ بیٹھی ذاکر کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ نینا کے کان میں اس کی آواز گونجی، میں تمہارا محسن ہوں۔ وہ نینا کا سچ میں محسن تھا۔ ہر مشکل میں نینا کی مدد کے لیے پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور بدلے میں اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس اسے دیتا ہی رہا۔ اس نے کہا تھا کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اس نے ثابت کر دیا تھا۔ نینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاشان بھی اب دیدہ تھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں ذاکر کے ساتھ گزرے دن کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ کس طرح ذاکر نے اس کی حفاظت کی تھی۔ جہاں گزرے وقت میں ایک وہی تھا جو اس ان مشکلات میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ خدا داد صلاحیتوں کا مالک ذاکر، جو اب ان میں نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس نے اپنے جذبے آشکار نہیں کیے تھے۔ اپنے دل کی بات دل میں ہی لیے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ ایک نیک روح اپنے حال کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ ایک پل کو یوں لگتا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہو۔ کاشان نے نینا کو سنبھالا۔ نینا خود کو سنبھالو، عارضی نفس کو موت مقرر ہے۔ کاشان نے نینا کو خود سے لگاتے ہوئے کہا،
کشان، یہ سب میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن میں نہیں مانی۔ نینا پچھتاووں میں گھری بری طرح رو رہی تھی۔ اگر تم ضد نہ بھی کرتی تب بھی آج اس نے یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ یہ لکھا جا چکا تھا۔ کشان نے نینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے سمجھانا چاہا۔ میرا دل پھٹ جائے گا، یہ سب میری خطا کی وجہ سے ہوا ہے۔ نینا کا دل تھا کہ سنبھل ہی نہیں رہا تھا، پچھتاوے اسے بے چین کر رہے تھے۔ ہر ذی نفس نے اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے چلے جانا ہے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ اس کی موت سے اسے یہاں لے کر آئی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ خود کو قصوروار مت گردانو، یہ سب قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ نینا اب خاموش ہو گئی تھی۔ اب ہمیں بابا کے حجرے میں پہنچنا ہوگا اس کی تدفین کے لیے۔ اور تدفین کا لفظ سن کر ہی نینا بے ساختہ رو دی۔ ایک انسان کچھ پل پہلے زندہ سلامت تھا اور اب اس کی تدفین کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ روتے ہوئے نینا نے دل سے دعا کی۔ آمین۔ کشان نے نینا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں جنات کا بسیرا ہے، ورنہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ خود کو تم سنبھالو، یہ وقت اب ہوش کا ہے۔ وہ جنات آدم خور ہیں، اسی لیے اب مزید دیر کرنا عقل مندی نہیں۔ کشان کی بات سن کر نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بے شک اس کا دل غم سے نڈھال تھا، لیکن یہاں سے جلد نکلنا ان کے حق میں بہتر تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ بابا کے حجرے میں موجود تھے۔ ذاکر کو دیکھ کر بھی بابا کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ انہوں نے خود پر قابو پایا۔ یہی اللہ کی مرضی تھی، ہر روح نے موت کا ذائقہ جلد یا دیر چکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ بابا نے خود ذاکر کی نماز جنازہ ادا کی اور قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ وہ اور کشان بابا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کل کشان در سے تڑپ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ نینا بلک رہی تھی، لیکن استکون کا ایک حصہ کہیں کھو گیا تھا۔ آج وہ 2 موجود تھے، تیسرا نہیں تھا۔ بابا نے بات کا آغاز کیا۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ذاکر انہی میں سے ایک تھا جو بہت نیک تھا، اور اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں چھپائے چلا گیا۔ بابا کچھ پل کے لیے رکے۔ اس کے پاس بہت سے علم تھا، آنکھوں کے ذریعے لوگوں کا دل کا حال جان لیتا تھا۔ وہ کشان کے لیے بہت پریشان تھا۔ جانے سے پہلے وہ پیغام دے کر گیا تھا، لیکن مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ لیکن مجھے جیسے ہی پیغام ملا میں نے یہاں سے عمل کیا، اور اللہ پاک کے کرم سے کشان کی یادداشت واپس بحال ہوگی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ سوری گائز۔ کچھ لمحوں کے لیے بابا خاموش ہوئے اور پاس رکھے مٹی کے گلاس میں موجود پانی پیا۔ نینا اور کشان بابا کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ تم دونوں نے بہت بڑی غلطی کی یہاں آنے کی، کیونکہ تم اس وقت کے نہیں ہو۔ وقت کا نظام درہم برہم ہونے لگا، ریاست میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دھوڑا ہے۔ اب تمہیں جلد سے جلد یہاں سے لوٹ جانا ہوگا، ورنہ کوئی اور آفت تم دونوں پر نازل ہو جائے گی۔ بابا نینا اور کشان کو دیکھ کر بات کر رہے تھے، اور اس آفت میں یہاں کی ریاست تباہ ہو سکتی ہے۔ کشان بات کو سمجھ کر سر ہلا رہا تھا۔ بابا، کشان نے سر جھکائے ہوئے مخاطب کیا، کیا آپ حفاظت کا تعویذ نینا کو دے سکتے ہیں؟ میرے جنات کا گروہ نینا کے دشمن بن گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ نینا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر نینا نے نہ جانے کیوں کس جذبے سے مغلوب ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، تم لوگوں نے ناحق اسے اتنا ستایا، ورنہ جنات کو انسان نہیں دیکھ سکتے اور نہ جان بوجھ کر مارتے ہیں۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، یہ محفوظ رہے گی۔ بابا نے اسے تعویذ دے دیا اور نینا نے فوراً گلے میں ڈال لیا۔ جانے سے قبل نینا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اس کا دل پھر بھر آیا۔ اب جانے کا وقت تھا، بہت سی یادیں یہاں قید رہ جائیں گی۔ وہ دونوں یہاں سے چل دیے۔ کشان کے کہنے پر نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ نینا، آنکھیں کھولو، اسے کشان کی آواز قریب سے آئی۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت انگیز طور پر اپنے کمرے میں تھی، اور اس کے بستر پر اس کی ہم شکل لڑکی بند کیے
آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ نینا کو یاد تھا اس کی شکل کی لڑکی اس کی جگہ گھر میں گئی تھی اور وہ خود اس درخت کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس وہ اس بات پر حیران تھی کہ وہ اب تک یہاں کیسے تھی۔ اٹھ جاؤ تم اور جاؤ یہاں سے، کشان اسے سختی سے بولا، اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اب تم یہاں آرام سے رہو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، کشان نے نینا سے کہا تو نینا کی فیلنگز دوبارہ اتنے عرصے بعد اپنے گھر کو دیکھ کر کچھ اور ہی ہو رہی تھی۔ میری جب بھی تمہیں ضرورت ہو بس ایک آواز دے دینا، میں ہمیشہ تمہاری پکار کا منتظر رہوں گا۔ کشان کی آنکھوں میں آج دوسرے ہی جذبے بول رہے تھے۔ نینا اس سے نگاہ چرا گئی مگر کشان کی آنکھیں اس پری کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ نینا کھڑکی کے پردے کو ہلتا دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ نینا کشان کے جانے کے بعد کمرے میں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے لگا اس کی زندگی خالی ہو گئی ہے۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے دوبارہ خالی کھڑکی کی جانب دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا یہ خالی پن کشان کے جانے کا ہے؟ نینا نے خود سے سوال کیا لیکن اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا وہ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا؟ اس سوال پر نینا نے اپنے دل میں خالی پن محسوس کیا، ایسا خالی پن جیسے زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ نینا ابا کی آواز سن کر کمرے سے تیزی سے نکلی اور اتنے دنوں کے بعد ابا جان کو دیکھ کر آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے رواں ہوا۔ ابا جان، یہ کہتے ہوئے ابا جان کی باہوں میں سما گئی۔ ارے ابا یہ کہتے ہوئے حیران رہ گئے۔ نینا کیا ہوا؟ کوئی خواب دیکھا کیا؟ ابا جان نے اس کے رونے پر کیا اثر یہیں کر سکے تھے لیکن نہ جانے کتنے غموں کے آنسو وہ بہا رہی تھی۔ ابا جان کو اتنے دیکھنے کے بعد کا غم، جنات کے اچانک سے غائب کرنے کا غم، پچھلے وقت میں جانے کے بعد اتنی مشکلات کا غم، ذاکر کی موت کا غم اور اس دشمن جاں سے دوری کا غم، اتنے بہت سے غم اس کے سینے میں یکجاں تھے۔ آنسوؤں کا سیلاب بند سیلاب کی صورت میں رواں۔ ابا جان اسے چپ کروا رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ چپ ہوئی تو اس کی ہچکی بن گئی۔ مائی فاطمہ کا بھلا ہو کہ اس کے لیے فوراً پانی لے کر آ گئی۔ نینا کا دل کیا کہ وہ مائی کے سینے سے بھی جا لگے لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون ملا۔ نینا نے بےتابی سے گھر کو چاروں طرف سے دیکھا اور ایک سکون اس کے دل کو ملا۔ اتنے دن بعد اپنے گھر کا سکون اسے میسر آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا فکر مندی سے نینا سے پوچھ رہے تھے۔ بس ابا جان، ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے ابا جان کو تسلی دی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں بیٹا۔ ابا جان اسے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ جی ابا، بس میں گھبرا گئی تھی۔ اب وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس رہیں۔ مائی فاطمہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر تسلی دے رہی تھی۔ نینا نے سکون سے آنکھیں مون لی۔ باپ جیسی چھاؤں لڑکی کو اور کہیں نہیں ملتی۔ باپ ایسا شجر ہے جو زندگی کی ہر دھوپ میں بنا کہے ساتھ دیتا ہے اور خود دھوپ میں جلتا ہے، طوفان کا مقابلہ کرتا ہے۔ چلو اب اپنے ابا جان کو کپڑے بدل لینے دو۔ مائی فاطمہ نے نینا کو پیار سے ہٹایا۔ ابا جان آپ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نینا فوراً کچن میں گئی اور ابا جان کے لیے دودھ پتی بنا کر لے آئی۔ اتنی دیر میں ابا جان بھی فریش ہو کر آ گئے تھے۔ بہت خوشگوار ماحول میں شام کی چائے پی گئی مگر یہ بھی سچ تھا کہ نینا ایک پل کے لیے بھی کشان کے خیال سے ذہن سے نہیں جھٹک پائی تھی۔ وہ پورے استحقاق کے ساتھ اس کی سوچوں پر حاوی تھا۔ اس کے ساتھ بتائے ہوئے وہ دن اس کی زندگی کا خزانہ تھا جنہیں وہ بہت سینت کر اور سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ایک پکار پر تھوڑا چلے آنے والا اب اس کی سوچ پر بھی سوار نہ ہوتا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ نینا نے دل میں سوچا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ اس کی سوچ نینا کے لبوں پر مسکان لا رہی تھی۔ نینا کو اب کل کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ انتظار کر کے تھک چکی تھی مگر وہ ظالم کہیں نظر نہیں آیا۔ آج وہ اپنے اسی محسوس وقت میں پارک میں موجود تھی۔ بہت مشکل سے اس نے لباس سلیکٹ کیا تھا جو اس نے یہاں پہن کر آنا تھا۔ 10 سوٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد اس ریڈ ڈریس پر اس کا دل اٹھا تھا۔ پھر اگلا مرحلہ لپسٹک کا آیا۔ بہت مشکل سے پنک لپسٹک پر وہ راضی ہوئی اور اپنی تیاری کو فائنل کر کے جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے لگا آج ضرور کشان اپنا دل ہار بیٹھے گا مگر اس کی تیاری سب برائے گا گئی، وہ تو آیا ہی نہیں۔
شام کے سائے پھیل چکے تھے، اب انتظار بیکار تھا۔ بہت مایوسی وہ پارک سے گھر آئی۔ شاید وہ مجھے بھول چکا ہے، نینا نے بے ساختہ بدگمان ہوئی۔ اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ وہ لانچ میں بیٹھی تھی، خود سے جنگ کر رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے بہت تنگ ہو گیا تھا، تبھی اب مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مایوسی کی بلند چوٹی پر کھڑی تھی، کوئی اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیتا تو وہ ضرور گاڑ دیتی۔ اب وہ شاید کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ سوچ ہی بہت جان لیوا تھی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ آخر کیوں نہیں آیا؟ وہ ایسے تو نہیں تھے۔ اب اپنے دل میں سے مخاطب تھی، میرے دل میں محبت جگا کر اب تم منہ پھیر گئے ہو۔ نینا ایک دم ٹھہر گئی۔ محبت؟ وہ اس لفظ پر بری طرح چونکی۔ وہ اس محبت کو خود سے بھی چھپائے بیٹھی تھی، اب دل کے خانے سے بات زبان پر آ چکی تھی۔ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، نہ ذات نہ پات۔ محبت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نینا کشن میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو دی۔ اس کا دل کشان کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا، وہ نہ جانے اب کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب میں بھی تمہیں آواز نہیں دوں گی۔ بہت غصے میں اس نے سنگین فیصلہ کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو، عقل اس وقت کام کر ہی نہیں رہی ہوتی۔ نینا نے اپنے آنسو پونچھے اور واش روم میں منہ دھو کر آئی۔ اسی اثناء میں ابا جان بھی آفس سے آئے ہوئے تھے تو مائی فاطمہ سے محوی گفتگو تھے۔ نینا کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ نینا نے یہ نوٹ کیا مگر اپنے غم میں وہ اگنور کر گئی۔ آ جاؤ بیٹا۔ ابا جان نے نینا کو بہت شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ نینا کا دل بھر آیا مگر اس نے خود پر کنٹرول رکھا۔ بلا وجہ وہ ابا جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا جان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے لیکن نینا کو شک ہو گیا تھا۔ ابا جان نے یقیناً اس سے کچھ اور بات ہی کرنا تھی۔ بیٹا میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ابا جان نے تمہید باندھی۔ نینا فوراً الرٹ ہوئی۔ اس کی سکس سینس نے جیسے کسی خبر کے لیے اسے الارم دیا ہو۔ جی ابا جان۔ بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابا جان، نینا ایک دم تڑپ کر بولی تو ابا جان نے نینا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ موت برحق ہے، اپنے وقت پر آ کر رہے گی، مگر مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ فاطمہ بہن بھی اب اپنے گاؤں واپس جانے کا کہتی ہیں۔ آج میری آنکھ بند ہو جائے تو میں مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہ پاؤں گا۔ ابا یہاں اب دیدہ ہو گئی تو نینا کی آنکھ بھی پانی سے بھر گئی تھی۔ پچھلے دنوں تمہارے بہت رشتے آئے مگر تم نے بہت بدتمیزی سے انہیں بھگا دیا۔ ابا جان کی اس بات پر وہ چونک گئی اور سمجھ گئی کہ جو اس کی جگہ یہاں آئی ہوئی تھی ضرور سب اسی کا کرا دھرا ہے، لیکن نینا خاموش رہی۔ اب مجھے ایک رشتہ بہت پسند آیا ہے اور میں ہاں بھی کر چکا ہوں، تم اسے جانتی بھی ہو۔ ایک بار کل تم اس سے مل لینا، اب میں انکار نہیں سنوں گا۔ میں زبان دے چکا ہوں، تمہارے فرض سے اپنی زندگی میں ہی سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ نینا ابا جان کا فیصلہ حیرت سے سن رہی تھی۔ ابا جان یہ نہیں ہو سکتا، حیرت سے کنگ وہ بس یہی کہہ سکی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب ابا جان کی آواز کافی بلند تھی۔ ابا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ نینا نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ کیوں نہیں کرنی بتاؤ؟ ابا زور سے دھاڑے تو نینا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب میں مزید تمہاری کوئی ہٹ درمی برداشت نہیں کروں گا، مجھے کم سے کم سکون سے مرنے تو دو تم۔ ابا اس وقت شدید تپش میں آ چکے تھے تو نینا رو دی۔ نکاح پر نکاح جیسا عظیم گناہ تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا جان کیا بیٹیاں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ نینا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں رہ سکتی، یہی ریت چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اگر تم نہیں مانی تو میں تمہارے لیے مر گیا۔ یہاں سے چلی جانا، دوبارہ اپنا چہرہ مجھے کبھی مت دکھانا۔ ابا کے اس انتہائی فیصلے کو سن کر نینا تو بہت چونکی رہ گئی۔ اس قدر سخت فیصلہ اور جمعے کو نکاح؟ نینا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابا طیش میں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نینا نے ابا کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، ایسے پتھر پر لکیر والا فیصلہ۔ میری عمر کا خیال کرو۔ اب ابا جان نینا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا نینا کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا کا یہ روپ بالکل نیا تھا، اب وہی کھڑے تھے۔ نینا روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ اس کی سوچ سے باہر تھا۔
وہ کشان کے نکاح میں تھی، کسی اور سے نکاح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جمعہ یعنی پرسوں؟ نینا نے فیصلہ لے لیا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دے گی۔ کشان شاید اب واپس نہیں آنا، اسے بلانا بیکار ہے۔ نینا نے فیصلہ کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید میری زندگی اتنی ہی تھی۔ ایک آنسو اس کے پلک سے ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ تمہارے ساتھ بیتے یہ دن میری حیات ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور تمہارا نام لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں کشان سے مخاطب تھی۔ آج جمعہ کا دن تھا، اس کے نکاح کا دن۔ وہ صبح ہی بیدار ہوئی اور ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ وہ اپنی طرف سے زندگی کا آخری کھانا تناول کر ہی رہی تھی۔ مائی فاطمہ بھی خوش ہوئی کہ چلو وہ معمول پر تو آئی، بیٹا مہندی تو لگا لیتی۔ مائی نے محبت سے اس کے ہاتھ دے کر کہا، مائی پارلر سے ہی اس وقت لگوا لوں گی، اب ایڈوانس دور ہے۔ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا بھی خوش ہوئے کہ چلو وہ مان تو گئی۔ ان کے دل میں ابا پارلر جا کر بکنگ کروانی ہے، ڈرائیور سے کہے مجھے پارلر لے جائے، اللہ کرے بکنگ ہو جائے۔ وہ نارمل سے انداز میں بولی، جی بیٹا ضرور جاؤ، میں چاہتا ہوں میری بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بنے۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نینا نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ جانے سے قبل نینا ابا جان کے گلے لگ کر بہت روئی اور ابا جان بھی روتے رہے۔ ماں باپ بہت ناز سے بیٹیاں پالتے ہیں اور پھر پال پوس کر انجان مرد کو بیٹی سونپ دیتے ہیں۔ بہت دیر تک نینا ابا جان کا چہرہ دیکھتی رہی، اور دل میں بولی کہ ابا جان مجھے معاف کر دینا، اور خاموشی سے پارلر آ گئی۔ پارلر آنا تو بس بہانہ تھا۔ پھر واپسی میں میڈیکل سٹور پر جا کر نیند کی گولیاں لی اور گھر واپس آ گئی۔ خاموشی سے گھر آ کر اپنے روم کا دروازہ بند کیا اور گلاس میں پانی انڈیلا اور گولیاں بھی نکالنا شروع ہی کی تھی کہ نینا کے چاروں طرف دھواں چھانے لگا۔ نینا خوف سے اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ جب وہ دھواں چھٹ چکا تو نینا کو پہلے لگا اس کی آنکھوں کا دھوکا ہے، مگر وہ مجسم اس کے سامنے تھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ کشان نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے چھپٹ لی تھی۔ تم سے مطلب؟ مجھے واپس کرو۔ نینا نے اسے گولیاں چھیننا چاہی۔ ایک تھپڑ لگانا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کشان نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیا تھا اور وہ وقت پر نہ آتا تو نہ جانے یہ بیوقوف لڑکی اپنا اور اس کا کیا نقصان کر جاتی۔ اور نینا یہ سن کر بہت تڑپ سے رو دی تھی۔ کشان سے کہاں اس کے آنسو برداشت ہوتے تھے۔ اتنی مایوس کیوں ہو گئی ہو مجھ سے؟ میں تو کہہ کر گیا تھا کہ صرف ایک بار مجھے پکارنا، مگر تم نے تو آواز تک نہیں دی۔ کیوں پکارتی میں؟ کیا تمہیں خود میرا خیال نہیں تھا؟ ہر بار میں ہی کیوں پکاروں؟ کیا تمہاری میں کچھ نہیں لگتی تھی؟ نینا بہت درد سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوال دوبارہ پوچھو، کشان نے اس کا سر اوپر کر کے کہا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ ان آنکھوں میں اسی کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ نینا اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی بولی، اور اسی پل کشان نے نینا کا نرم و نازک ہاتھ اپنے سینے پر لگایا۔ ان آنکھوں میں دیکھو، میری محبت کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، میں تمہارا ساتھ جنت تک چاہتا ہوں۔ تمہاری خاطر یہ کشان ہر مشکل پار کر لے گا۔ مجھے زندگی کے ہر دوڑ میں تمہاری ضرورت ہے۔ بتاؤ، یہ ہاتھ تھامو گی؟ کشان نے اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا تھا، جس سے نینا نے ایک توقف کے بنا بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ایک توقف کے بغیر بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ان دنوں وہ جتنا اس کے لیے بے قرار تھی وہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ تو اتنا بدگمان کیوں ہوئی مجھ سے؟ مجھے لگا تم بھول بیٹھے ہو، پلٹ کر تم نے میری خبر ہی نہیں لی۔ نینا نے شکوہ کر دیا۔ ہمارے رشتے کو مضبوطی بخش رہا تھا، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تم اس قدر بڑا قدم اٹھا جاؤ گی۔ کشان کو تعصف نے آن گھیرا۔ نینا کی نگاہوں سے یہ دیکھ کر کشان نے خود ہی بتا دیا، تمہارے ابا جان تمہارا نکاح مجھ ناچیز سے ہی کروا رہے تھے۔ نینا حیرت سے کنگ رہ گئی۔ کیا؟ ویسے میرا بھی یہی سوال ہے، کیا؟ جی میری بیگم،
اب کشان مزے سے بتا رہا تھا۔ اپنے فرضی چچا جان سے ابا جان کو ملایا، انہوں نے تسلی کی کیونکہ عام انسانوں کی طرح پڑھا لکھا ہوں، جاب کر رہا ہوں، تو ابا جان کو میں پسند آ گیا۔ انہوں نے ڈن کر دیا۔ کشان نے اپنے کالر اکڑائے اور نینا دھنگ رہ گئی۔ ایسا تو اس نے سوچا تک نہیں تھا، اور نہ جانے میں وہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، حرام موت مرنا چاہتی تھی۔ وہ تو خدا کی قدرت کہ وہ ایسی موت سے بچ گئی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ نینا کے قریب آیا۔ اور نکاح کا کیا بنے گا؟ وہ تو ہمارا ہو چکا ہے نا؟ نینا کو اب ہوش آیا تھا۔ نینا کے وقت نکاح کے وقت میں سب کو فریز کر دوں گا۔ جب ہوش میں آئیں گے سب سمجھے گے کہ نکاح ہو گیا۔ کشان نے سے آنکھ ماری۔ اب ساری بات سمجھ کے بعد نینا نے کشان کو کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ تم جاؤ، اب مجھے اپنی تیاری کرنی ہے۔ نینا کے دماغ میں پارلر، مہندی اور سب کچھ گھوم رہا تھا، اور کشان ارے 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 کہتا ہوا کھڑکی میں کھڑا گر کر غائب ہو گیا تھا۔ نینا کے لبوں پر بہت آسودہ سی مسکان تھی۔ اب سب مشکلات سمٹنے والی تھی اور زندگی مکمل ہو جانی تھی۔ ختم شد۔ یہ چینڈ کا پیج تھا۔ اپنے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے ساتھ ملتے ہیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔